हेलन केलर दुनिया की पहली नाबीना, गूंगी और बहरी ग्रेजुएट लड़की किस तरह 12 किताबों के मुसन्निफा और दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत बनी। हेलन केलर की कहानी क़ुव्वत समाअत व गोयाई और देखने से महरूम एक बच्ची की कहानी है, जिसने अपनी माजूरी के बावजूद न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि अपनी हिम्मत और वलवले से दुनिया के हर इस इंसान के लिए मिसाल कायम की जो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझता है। ये इस अजीम मुसन्निफा की कहानी है जिसने नाबिना होने के बावजूद इस दुनिया को देखा, बगैर समाअत के सुना और क़ुव्वत गोयाई के बगैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुंचाया। ये वो हैरत खुदा है जिसे इंसान जितना जानना चाहता है उसकी बेयकीनी में उतना ही इजाफा होता चला जाता है। इस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितने बेबसिया, बेचैनियां छुपी हुई है। बुलंद हौसलों के मालिक इस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डट कर मुकाबला किया और इसका रोशन चेहरा दुनिया को फकत खुशी के आंसू ही दिखाता रहा। इस कहानी को सुनने का मजा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए खुद को हेलन की जगह रखकर जिंदगी का तस्वुर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखी थी कि आवाज सलब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था वो आंखों की रोशनी छीन गई। अब न वो सुन के और नहीं देख कर कुछ सीख सकती थी। तस्वुर करें ऐसे कैसे कोई लफ्ज सिखाया जाए, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की जिंदगी की आगाज ही में हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज नहीं, एक न खत्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, कोई जिंदगी के मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम जिंदगी भर लामहदूद चीजें देखकर और सुनकर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारी सीखने की सबसे बड़ी जराया यही 3 है और जिसके पास ये जराया हो ही ना, इसकी जिंदगी कैसी जिंदगी है। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब जिंदगी है तो फिर कैसे बेमिसाल जिंदगी है। 27 जून 1880 को अमरीकी रियासत अल्बात के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर आम बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपने बच्चे की मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मौजज़ा हो जाए और उनके बच्चे की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में उन्हें एक मसीहा ग्राहम बेल के शक्ल में मिलता है जो उन्हें एक खसूसी स्कूल का पता देता है। वालिदा बच्ची को लेकर प्रेकनिस स्कूल पहुंचती है जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहां स्कूल की डायरेक्टर उनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साला उस्तानी एनी सेल्वान से कराती है जो हेलन की उस्ताद मुकर्रर होती है। ये उस्तानी हेलन की जिंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती है और इसके घर में रहकर अपने मुनफरिद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज करती है। यूं हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साला रफाकत का आगाज होता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हुरूफी तहज्जी सिखाने से आगाज करती है। एनी इब्तिदा हेलन के एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती है और दूसरी हाथ में उसकी हुरूफ लिखकर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर इसी तरह एक हाथ में पानी गिराती है और दूसरी हाथ पे नाम लिखती है, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडी सी चूजा निकलने तक का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती रहती है। इसी तरह से मुश्किल तरीन तालीम का बाकायदा आगाज घर में रह के शुरू किया जाता है। 1 साल के अंतक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीख सके। लिहाजा 1888 में वो बाकायदा स्कूल जाने लगती है, जहाँ उसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। इस स्कूल के माहौल ने उसके हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया। वो हाथों के लम्स के जरिए बाकी नाबीना बच्चों से गहरे रिश्ते बनाती चली जाती है और इसी तरह हेलन की तालीम का दूसरा दौर बरेल की तालीम से शुरू होता है।
بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کی۔ ہیلن کی خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانے شروع کر دی، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کی حروف تہجی کے مختلف الفاظ کے آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کو ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی اور پھر بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پریکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال راہٹ ہیماسن ڈیپ اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کی امتحان پاس کی اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب یعنی دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی اور اسی طرح ہیلن نے خود کو رفاہ عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کی ساتھی ہے۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنی ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دی۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کے بے شمار تنظیموں کے باقاعدہ رکن تھی۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ان کی خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کی دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو بہت قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھی، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنی عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی اور آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہی۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کے اعزازی ممبر تھی اور انہوں نے اپنے ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر بھی کیا تھا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھی۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی پوسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خودنوشت سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ قارئین کے لیے یہاں ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کی جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کی طلبگار ہے، سن کر دل کو دہلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس مختصر انٹرویو کو سن کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات کی عظیم نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر انسان سے کچھ دنوں، کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی
اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گا۔ اکثر میں نے اپنی بصارت والی دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹے سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا۔ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کوپلوں کے تلاش میں شاخوں کو چوتی ہوں، جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جب میں بہت خوش ہوتی ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کے گانے کے ترتراہٹ محسوس کرتی ہوں، اور اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں صرف چونی سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائے تو۔ پہلی دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحمدلی اور ساتھ کے وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتی ہے، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو چھو سکتی ہوں۔ میں قہقہا، اداسی اور بہت سی دوسری جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ ایک دفعہ میں نے شوہروں سے ان کی بیویوں کے آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیماں ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہری راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی، اور میں رنگدار غروب ہوتے سورج کے عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنی دوسری دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کوج اس کے پن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسری دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سینما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہو تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کرے گی کہ جیسے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گے جو ان کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تب ہی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی اور تب ہی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کو شناخت کرو گے۔ اور تیسری دن کی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گے اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوگی۔ اور آج اس تیسری دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنے انگنت چیزیں چھوڑی ہے۔ میں جو کہ نابینا ہوں بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کرے جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کرے۔ آوازوں کو سنے، پرندوں کی گیت، کسی پیانو کے آواز، اور وہ بھی اتنے توجہ سے جیسے آپ کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کرے کہ اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کرے کہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر اندام کو بھرپور استعمال کرے، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائے۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔
آپ کی دن رات کیسے ہوتے ہیں، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے ہیں، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھ پانے پر کیسے بے بسی ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتی؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی۔ آپ تصور کر کے کام جائے گی کہ آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کا نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کے بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی لاکھ زیادہ ہے، اور انہیں کس لیول کے حوصلہ افزائی درکار ہوگی۔ آپ تصور کریں ہیلن کیلر کی زندگی کا، جو سننے، بولنے، دیکھنے سے معذور تھی، جو صرف چھو کر، سونگ کر سیکھ سکتی تھی۔ انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ کر گزرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائے اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائے بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائے؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہے، آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہے اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائب کوچ کا سبق لے کسی طرح ممکن ہوئے تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے۔ آواز ہے اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا، یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزاری۔ انہوں نے 88 سال کے طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہے تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دی سٹوری آف مائی لائف اسی لیے لکھی کہ لوگ جان سکے کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئی اور کس طرح ہر میدان میں غیرت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے عہد کریں اپنی میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کرتے ہیں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہو، دوسروں کے فلاح کے لیے ہو۔ آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی اور زندگی کا ابھی بہت قرض باقی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔ خدا حافظ۔